बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 68 है, पारा नंबर हमारा 7 चल रहा है और आयत नंबर हमारी 109 से 120 तक है और सूरह माइदा चल रही है। आज इंशाल्लाह सूरह माइदा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम यजमाउल्लाहु, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह अर-रुसला, रसूलों को, फयक़ूलु, फिर कहेगा, माज़ा, क्या कुछ, उजिब्तुम, जवाब दिए गए थे तुम, क़ालू, वो कहेंगे, ला इल्म लना, नहीं कोई इल्म हमारे लिए, इन्नका, बेशक आप, अंता, आप ही, अल्लामुल ग़ुयूब, खूब जानने वाले हैं गैब को। अच्छा, इसमें बराह रास्त आप वसल्लम से खिताब है, उसके बाद फिर हमसे जो भी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि क़यामत का मंजर बताया जा रहा है कि रसूलों को बुलाया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि तुमने जो दीन का पैगाम दिया था तो सामने से फिर क्या रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। तो उस पर वो आगे कहेंगे क़ालू ला इल्म लना, कि हमें इसका नहीं मालूम। अच्छा, इसके भी कुछ मफ़हूम है, या तो वो यूं इसलिए कह रहे हैं कि वो दिन की हौलनाक घबराहट इस वजह से है तो वो नहीं बता पा रहे हैं, या इस वजह से ये कहेंगे कि अल्लाह ताला का इल्म जो है पैगंबर के मुकाबले में तो कुछ मतलब कुछ भी, यानी पैगंबर का इल्म अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है। और अदब में कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह को तो सभी कुछ मालूम है, तो अल्लाह आप जानते हैं ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा बेहतर तो क्या हालात हैं, और हमें क्या मालूम कि लोग जो सामने से मुसलमान बन रहे हैं तो दिल में उनके क्या है और कौन मुनाफिक है, ये तो सब चीज़ आप जानते हैं ना, दिलों का हाल भी। तो इसलिए अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि ये तो चीज़ अल्लाह ताला आपको मालूम है और हमें तो नहीं मालूम कि आगे से हमने रिस्पॉन्स करा तो लोगों का क्या रवैया रहा, और आप तो सब गैब की तरफ जो है इल्म रखने वाले हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जब हम रसूल, यानी क़यामत के दिन हमारे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या तमाम पैगंबरों से ये चीज़ पूछी जाएगी, जवाबदेही होगी उनकी कि आपने जब रिस्पॉन्स, आपको जब दीन का दावत आपने दी तो उसका आउटकम आपको क्या मिला, ठीक है? तो और आउटकम का जो है ज़ाहिर-सी बात है, पैगंबर का काम सिर्फ़ पहुँचाना है, और सामने वाला मुनाफ़िक बन के आ रहा है या सच्चा मुसलमान बन के आ रहा है तो दिलों का हाल सिर्फ़ अल्लाह जानता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की गैब की सिफ़त मालूम हो रही है कि पैगंबर का इल्म भी जो है अल्लाह के मुकाबले में बहुत थोड़ा-सा है। उन्हें भी नहीं मालूम कि अल्लाह ताला क्या-क्या जानते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, लेकिन पैगंबर सिर्फ़ उतना जानते हैं जितना अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया। फिर आगे है इज़ क़ाल अल्लाहु, जब फरमाएगा अल्लाह, क्या फरमाएगा, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा मरियम, उज़कुर, याद करो, नियमती, मेरी नियमत को, अलैका, जो आप पर है, व अला वालिदतिक, जो आपकी वालिदा पर है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहेंगे और उनको तवज्जो दिलवाएँगे कि आप जो हैं मेरी नियमतों को याद करें। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदूस, जब तायीद की हमने आपकी साथ रूहुल कुदूस के, यानी उनकी कौन-सी नेमतें हुई थी कि उनकी वालिदा को अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया था। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत दी थी, और उसके बाद जो फिर उनकी कौम ने उनको झुठलाया था और उनको पर इल्ज़ाम लगाए थे, तो उसके ज़रिए फिर अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की थी, यानी रूहुल कुदूस के ज़रिए। और फिर दूसरी, तुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, आप कलाम करते थे लोगों से घेरो-घर में, यानी पंघूड़े में और अधेड़ उम्र में। यानी आप जब ईसा अलैहिस्सलाम को जब वो लेकर आई थी और लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तब ईसा अलैहिस्सलाम गोद में ही बोल पड़े थे, और इतनी साफ ज़बान से बोले थे, और मतलब गोद में ही उन्होंने अपनी वालिदा का दिफ़ा करा था कि ये कोई गलत काम करके नहीं आ रही हैं, और ये जो है रूहुल कुदूस के ज़रिए दुनिया में आए हैं और अल्लाह ताला के कलमाए कुन से ये पैदा हुए हैं। तो इन्होंने तबलीग जो है झूले के अंदर ही शुरू कर दी थी, और अधेड़ उम्र में भी इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़सीह व बलीग बनाया था। बहुत ज़्यादा साफ साफ गोई किया करते थे ये। वइज़ अल्लमतुकल किताबा, और जब तालीम दी मैंने आपको किताब की, यानी लिखना भी सिखाया, वल हिकमता, और हिकमत की समझ-बूझ भी अता करी, वत्तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील की। यानी जब ये तकरीर किया करते या बात किया कहा करते तो तौरात और इंजील की बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी उस तरीके से बात करते और उनकी आयतें पढ़ के सुनाते। इनको बहुत अच्छे तरीके से हाफ़ज़ा भी था और बहुत अच्छे तरीके से इनसे बोलना भी आता था कि बनी इस्राइल जो थे वो हैरान रह जाते थे जब ये बोलते थे ईसा अलैहिस्सलाम।
وَإِذْ اور جب تخلق من الطینی آپ بناتے تھے مٹی سے کہیئتی مانند شکل الطیری پرندے کی بِإِذْنِ میرے اذن سے فتنفخ فیہا پھر میں پھونک مارتا تھا اس میں، پھر مطلب عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے اس میں فتکون طیرا بِإِذْنِ پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے۔ یعنی یہ ان کا اللہ تعالیٰ ایک معجزے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزے دیے تھے۔ ایک تو ان کو بولنے کا معجزہ دیا تھا بصیر و بلیغ، دوسرا معجزہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ مٹی سے کوئی پرندے کی شکل کی مانند کوئی چیز بناتے پھر اس میں پھونکتے تو اللہ اس کو اڑتا ہوا پرندہ بنا دیتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ اور تیسرا معجزہ کیا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور آپ اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے اذن سے۔ یعنی جو ایک تو ہوتے ہیں کہ بلائنڈ اپنی پیدا ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اور ایک ہے پیدائشی ہی جو بلائنڈ ہوتے ہیں تو ان کو بھی کیا کرتے یہ شفا کر دیتے، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے برس کی، یہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، اور یہ کس کے اذن سے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو میری اذن سے، یعنی جب یہ قبر کے پاس جاتے اور کچھ پڑھتے ہی ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ یہ اسماء الحسنی پڑھتے تھے، اور جب یہ کچھ پڑھتے اور اس کو پھونکتے مردے کے اوپر تو مردہ کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی زندہ کر دیتے یہ سارے ان کے معجزات تھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کافی کرا، یعنی جب بنی اسرائیل شکایت کر کے ان کو سولی چڑھانے کے لیے لے کر آ رہے تھے سولجرز کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ان کا ہاتھ روک دیا، سولی نہیں چڑھانے دیا، ان کو اٹھا لیا۔ اِذْ جِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ جب لائے آپ ان کے پاس واضح نشانیاں، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ مگر کیونکہ جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کرا تبھی بنی اسرائیل کا جو تھا بزنس وہ ٹھپ ہو رہا تھا، انہوں نے شکایت کری تھی راجا کے پاس، تو یہ ان کے لیے پھر سزا کے طور پر وہ آ رہے تھے اور انہوں نے انکار ہی کیا تھا ان کی لائی ہوئی تعلیم کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے بھی تم کو پروٹیکٹ کیا تھا، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ یعنی تمام نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی عمل کے پوائنٹ ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی کبھی بیٹھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کو بیٹھ کے کبھی ہمیں نے بھی لکھنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں اور کن کن نعمتوں کی ہم ناقدری کر جاتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت اور انسان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اسلام کی دعوت سے نوازا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام گھرانے میں پیدا کیا، ساتھ میں ہمیں ہدایت بھی دی کہ ہم اسلام کی لینس لگا سکتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ سکتے ہیں، پھر اچھا ماحول دیا۔ یعنی ہم اگر لکھنے پہ آئیں تو شاید ہمارے صفحات پہ صفحات بھرتے چلے جائیں، لیکن ہاں جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو اور بنی اسرائیل کو ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم بھی ریمائنڈ کریں اپنی نعمتوں کو اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں دل سے، اور جن کی وجہ سے ہم نعمتیں جب بھولنے لگ جاتے ہیں تو ہم شکایت پر اتر آتے ہیں۔ تو جب ہمیں نعمتیں یاد رہیں گی اور اپنی لکھی ہوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم جب وہ لکھ رہے ہوں گے یاد کر کر کے تو ظاہر سی بات ہے پھر شکایتی رویہ اختیار کرنے میں ہمیں دیر ہی لگے گی، ہم فوراً سے شکایتی رویہ نہیں اختیار کریں گے، ہم شکر گزار بندہ بنیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ پریکٹس ہم نے بھی کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کے غور کروا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان نعمتوں کو دھیان دیں۔ آگے اور کیا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جو وحی کی میں نے إِلَى الْحَوَارِيِّينَ طرف حواریوں کے، یعنی وحی کے مطلب کیا ہے الہام کیا، کیونکہ وحی صرف نبیوں کو کی جاتی ہے اور باقی جو انسان ہوتے ہیں عام انسان ان کی طرف جو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں وہ الہام ہوتے ہیں۔ کہ جب وحی کی ہم نے حواریوں کی طرف ان آمنوا بی و برسولی کہ یہ کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور ساتھ میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کنوے کے بجائے کنورٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں
کہ عیسی علیہ السلام کا کام تھا کنوے کرنا. انہوں نے کہا ہوگا، تبلیغ کری ہوگی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، ان کا پر ایمان لا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ توفیق جو تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی، دل میں اللہ نے ڈالا کہ ان کی بات کے اوپر انہوں نے لبیک کہا. تو ہمارا کام بھی بس یہی ہے، یہی تو چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم کسی سامنے والے کو نصیحت کریں یا سامنے والے کو ہم جب کچھ سمجھائیں تو بالکل بھی ہم یہ نہیں سوچیں کہ یہ ہماری وجہ سے فوراً سے لبیک کہہ لے. اور یہاں یہ بھی متوجہ ہے کہ جو لوگ کہہ بھی لیتے ہیں لبیک ہماری وجہ سے اور باز آ جاتے ہیں، یا اچھے انسان یا جس طرح ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات مان جاتے ہیں، تو اس میں ہمارے بولنے کا یا ہماری کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اللہ تعالیٰ اس ٹائم ان کے دل میں الہام کر رہے ہوتے ہیں، سبب ہم بن جاتے ہیں کہ ان کے ہدایت پر آنے کا راستہ ہم اگر بنا دیتا رہتا تو ہمارے کھاتے میں بھی نیکیاں گر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ سبب ہمیں بنا دیتے. لیکن بظاہر ہدایت دینے والے اللہ ہی ہوتے ہیں، دل میں بات اتارنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں. تو اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت تبلیغ کری تو اس میں سے یہ حواری آئے اور اس میں سے تعداد 12 حواری کی آتی ہے. اور انہوں نے جب تبلیغ کری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا اور یہ لوگ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آ گئے. اور حواری وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص دوست ہوتے ہیں، جو انبیاء کے جانثار دوست ہوتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کہلائے گئے تو ان کے جو دوست ہیں وہ حواری کہلائے گئے. اذ قال الحواریون، اور جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. اچھا یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اے عیسیٰ ابن مریم؟ کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا، تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے، نہیں تو ہمارے صحابہ یا محمد نہیں کہتے تھے. بدو ضرور کہہ دیا کرتے تھے، وہ بھی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کے بنا پر، لیکن صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے، نام سے کبھی بھی نہیں پکارتے تھے. لیکن بہرحال بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل جیسے یا موسیٰ کہا کرتے تھے، تو اسی طرح یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک، کیا استطاعت رکھتا ہے رب تیرا ان ینزل کہ وہ اتارے علینا ہم پر مائدتن ایک دسترخوان من السماء آسمان میں سے. حل یستطیع مراد کیا ہے؟ ارادہ کرے گا، ارادہ کرتا ہے یا پھر وہ بات مانے گا ہماری اگر ہم اس سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ایک دسترخوان یعنی ایک کھانے آ جائیں پکے ہوئے ایک ٹرے کی فارم میں، یعنی ایک دسترخوان ہے اور وہ کھانے سے سجا ہوا ہے، یعنی ریڈی میڈ کھانا آپ کے پاس سج کر آ جائے، تو یہ والی ڈیمانڈ جو ہماری کیا اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اگر ہم اس سے ڈیمانڈ مانگے؟ مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قالا، اس نے کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تو مومن، یعنی اللہ سے خوف کرو. مطلب کیا ڈیمانڈ کری جا رہی ہے؟ مطلب کھانے پینے کی، ہم کھانے پینے سے اوپر کی بات نہیں کر سکتے. تو وہ ان کو متوجہ کرا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، کہ تم کیا ڈیمانڈ کرنے کو کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. پھر وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا یعنی حواریوں نے، نریدو ہم چاہتے ہیں ان نأکل کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم جان لے کہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے. یعنی بس ہم تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں اور بس ایک بات ہی کنفرمیشن چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہے ہی یقینی بات، مطلب یقینی بات تو ہے لیکن بس ہم ایک کنفرمیشن چاہ رہے ہیں اس بات کی. باقی ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ کو جج کریں گے یا ٹیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک دل کی تسلی دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ صرف ہم نا بس دل کی مطمئنی کے لیے ہم چاہ رہے ہیں، اور نہیں تو ہم گواہوں میں سے تو ہوں گے نا جب ہمارے پر مائدہ آئے گا اتر کے، ایک دسترخوان آئے گا کھانوں سے بھرا، کھانے آئیں گے تو ہم تو گواہ ہوں گے نا، ہم تو پھر کہیں گے کہ ہاں وہ آیا تھا اتر کے. قالا کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، یعنی دو دو چیز سے دیکھے لقب سے مخاطب کر کے وہ دعا مانگ رہے ہیں، ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. صرف اللہ سے بھی کام نہ چلایا، صرف ربنا سے بھی کام نہ چلایا، دونوں دیکھیں دعا مانگ رہے ہیں. اللہم ربنا اے اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، انزل اتارے، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون وہ ہو جائے. کیوں مانگ رہے ہیں دسترخوان؟ کیونکہ وہ ہو جائے لنا ہمارے لیے، عیدن عید یعنی خوشی کا ذریعہ ہو جائے، لاولینا واسطے ہمارے پہلوں کے،
یعنی جو موجودہ دور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی عید کا تسامح ہو جائے، وہ آخرینا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، یعنی جو اب ان فیوچر لوگ آئیں گے وہ بھی یہ چیز یاد رکھیں کہ ایک معاہدہ اتر کے آیا تھا، وہ آیا تم ملک، اور ایک نشانی تیری طرف سے، یعنی میرے پیغمبر ہونے کی صداقت کی نشانی بھی یعنی ہو جائے گی. یعنی وہ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو عبرت کا سامان بنا دیں یا ایک بس نشانی بنا دیں اسے، کہ لوگ میری صداقت کو جان جائیں کہ میرے جب میں آیا تھا تو ایک معاہدہ بھی اتر کے آیا تھا. ٹھیک ہے، بس ایک کنفرمیشن کے لیے آپ جو ہے اس کو اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے دونوں کے لیے جو ہے اس کو ایک نصیحت بنا دیں. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور رزق دے ہمیں اور آپ بہتر ہے رزق سب رزق دینے والوں سے. یعنی آپ جو ہیں یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ بے شک یہ کام کر دیجئے کیونکہ آپ تو ہیں ہی رازقین. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیونکہ ڈیمانڈ کری تھی تو انہوں نے پھر اس کے لیے دعا کر لی. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے قول اللہ، فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں منزلھا علیکم، نازل کرنے والا ہوں اسے تم پر. یعنی میں چلو ٹھیک ہے تم نے دعا مانگی ہے میں اسے دینے والا ہوں، معاہدہ جو ہے اتارنے والا ہوں. فمن، لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن، فمن یکفر بعد منکم، تو جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، یعنی معاہدہ اترنے کے بعد، دستخوان آنے کے بعد، اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا، تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا، نہیں میں عذاب دوں گا وہ کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہاں والوں میں سے. یعنی میں یہ چیز کام کر دوں گا، لیکن اس کام کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا نا من الشاہدین ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم گواہ رہیں گے اس بات کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ بھی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ اتار دوں گا اور تم گواہ بھی رہو گے، لیکن اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ کھانا کھانے کے بعد انکار نہیں کرنا ہے کسی نے، اور پھر اگر انکار کرا تو پھر عذاب بھی ایسا اترے گا کہ کسی کے اوپر بھی ایسا نہیں اترا ہوگا. 3 گروپس کے اوپر آتا ہے کہ عذاب اس طرح کا ہوگا کہ باقیوں کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا جائے گا جیسا کہ ان 3 گروپس کو عذاب دیا جائے گا، جس میں سے ایک کیٹیگری آتی ہے منافقین کی. ہمیں پتا ہے نا کہ وہ سب سے نچلے گھڑے میں جائیں گے. پھر دوسرا آتا ہے یہی، دوسرا گروپ آتا ہے یہی اصحاب معاہدہ کی. انہوں نے بھی جو انکار کرا ہے، جن لوگوں نے معاہدہ کھانے کے بعد، یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد جنہوں نے انکار کرا، تو ان کو بھی سب سے ہی خطرناک عذاب دیا جائے گا. پھر تیسرا آتا ہے فرعون کے ساتھی جو سمندر میں غرق ہوئے تھے نا فرعون کے ساتھ، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہیں بھی سب سے ہی بدترین عذاب دیا جائے گا. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اگر اس کے بعد نافرمانی کرو گے تو پھر کیا بنے گا، یہ سوچنا ہے. تو اگر ان آیت کے روح میں ہم اپنا جائزہ دیکھیں، ہم بھی بہت دفعہ ایسی دعائیں کرتے ہیں اور کم علمی کی وجہ سے ہم بھی دعائیں یہ کر جاتے ہیں کہ اللہ آپ نے اگر یہ دعا قبول کر لی نا تو میں یہ والا کام چھوڑ دوں گی، یا میں آپ کی اطاعت پر نا نافذ ہو جاؤں گی اور میں پوری اطاعت کروں گی، یا میں یہ والا گناہ نہیں کروں گی، آپ میری اگر یہ دعا قبول کر لیں گے. تو اس ٹائم ہم نے اپنے آپ کو دھیان دلانا ہے کہ اگر ہم یہ چیز مانگ رہے ہیں نا، میں نہیں، وہ ہم ایک طریقے سے معاہدہ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نشانی ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا مطلب کہ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہ ہوں گے کہ آپ جب میری دعا وہ قبول کر لیں گے تو میں تو گواہ ہوں گی نا کہ آپ واقعی ہیں اور آپ میری دعا قبول کرنے والے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کی ہے تو یہ والی بھی آپ کر لیں گے. میں آپ نشانی دے دیں، ہم ایک نشانی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انڈائریکٹلی. لیکن اس ٹائم ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو ہم اللہ سے اس ٹائم عہد و پیمان باندھ رہے ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے لیے، تو ان عہد و پیمان کو، کیونکہ ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں، تو لکھ لینا چاہیے کہ میں فلاں دعا مانگی ہے میں نے، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے میں نے یہ والی کنڈیشن لگائی ہے اللہ سے. میں نے کہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی یا نفل پڑھوں گی یا صدقہ کروں گی، یا یہ والا غلط عمل چھوڑ دوں گی، یا یہ والی اطاعت کو، اس والے عمل کو عمل میں لے آؤں گی. تو یہ جو ہم کنڈیشنز جو اللہ سے ہم لگا رہے ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے لیے، تو اس کو ہمیں لکھ ہی لینا چاہیے تاکہ ہم بھولیں نہیں تو پھر عذاب بھی ایسا دیا جاتا ہے کہ بہت ہی دردناک. تو ہم نے اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ اگر ہم وہ وعدہ خلافی اللہ سے کریں گے اور اللہ ہماری وہ دعا قبول کر لے گا، اور یہ نہ ہو کہ ہم اس دعا کی قبولیت کی خوشی میں، جشن میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اپنے تمام کیے ہوئے وعدے ہم بھول جائیں.
جو ہم نے صدقہ خیرات نماز روزے نفل کے جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ ہم بھول جائیں یا پس کچھ ڈال دیں، تو اس سے ہمیں خوف لاتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اپنی سوچوں کا اور اپنی باتوں کا کہ اللہ کس سے ہم بات کر رہے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے نا کس سے ہم بات کر رہے ہیں، کیا وہ انسان ہے؟ وہ تو ایک اللہ ہے نا، تو اللہ تو سب چیز یاد رکھتے ہیں اور وہ ہستی تو کوئی عام ہستی نہیں ہے. تو جب ہم اس ہستی سے بات کر رہے ہیں تو اس ہستی کا پھر ہم یہ چیز دیکھتے ہوئے کریں کہ ہم اس سے کیے ہوئے وعدے ہم نہیں بھولیں. جب وہ ہماری دعا قبول کر لے گا تو ہم نے جو اس سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم فوراً سے پورے کریں. اب ہم اس بات کا بھی انتظار نہیں کریں کہ جو اس نے دعا قبول کر لی تو پہلے ہم اس کا جشن منا لیں. نہیں، پہلے وہ جو تم نے دعا کے کراہا تھا کہ تم نے نفل پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقہ کرنا ہے، تو پہلے صرف وہی کام ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر جشن مناؤ، خوشی مناؤ اور سب کچھ کرو، لیکن پہلے وہ چیز ہونا چاہیے جو کنڈیشنز ہم نے خود سے لگائی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر آگے ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، یا عیسیٰ بن مریم، انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا، آپ نے للناس لوگوں سے، اتخذونی بنا لو مجھے، وہ امیہ اور میری ماں کو، الہینی دو الہ، من دون اللہ سوائے اللہ کے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں، سوال کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت کا پس منظر کھینچا جا رہا ہے نا، ان فیوچر بتا رہے ہیں نا، قال فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ رہے ہیں، ہے نا، یہ رسول سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا رسپانس ملا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا یہ کہا، کہہ کر رہے ہیں آپ کہ تم نے جو ہے مجھے الہ بنانا ہے، میری ماں کو بھی الہ بنانا ہے. کیونکہ عیسائیوں کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا پیغمبر ہمیں یہ کہہ کے گیا ہے اور پیغمبر جو ہے ہمارا وہ اللہ ہے، تو کیا تم یہ کہہ کے آئے ہو؟ اب وہ کہیں گے قالا، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہیں آپ، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان کے اقول ما لیس لی بحق، میں کہوں وہ بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق. یعنی میرے لیے مجھے تو یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں جو کہ حق ہے ہی نہیں اور جو کہ بات ثابت ہی نہیں ہے، وہ میں بات کیسے کہہ سکتا ہوں. ان کنتو قلتہ فقد علمتہ، اگر تھا میں کہتا میں اس کو تو تحقیق آپ جان لیتے اسے. یعنی اگر ان کے دعوے کے مطابق میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ بے شک آپ جانتے ہوتے. کیوں جانتے ہوتے؟ کیونکہ آپ تو علام الغیوب ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور نہیں میں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے. یعنی الہ ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں کیسے الہ ہو سکتا ہوں. میں تو آپ کے نفس میں جو چل رہا ہے، جو اللہ کے پاس اتنا علم ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. لیکن ہاں آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، آپ تو اپنے اندر اپنا بھی جانتے ہیں، آپ میرا بھی جانتے ہیں، سب کا جانتے ہیں. تو یہی الہ ہونے کی کیٹیگری ہے کہ میرا علم تو بالکل محدود ہے اور اللہ کا علم تو لامحدود ہے. تو الہ ہونے کا یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو اسی طرف دے رہے متوجہ کر رہے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ میں کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہوں. آپ اگر میں کہتا تو آپ پکڑ لیتے مجھے. آپ کیونکہ نبیوں کو تو جائز ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ حق بات میں سے کچھ چھپا بھی لے یا اوور بول دے یا غلط بیانی کر دیں. یہ ذبح ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا. کیونکہ نبیوں کو چوز ہی اس لیے کیا جا گیا کہ وہ وہی بات بتائیں گے ایز اٹ از جو ان سے کہی گئی ہے، اسی لیے ان لوگوں کو چوز کیا جاتا ہے. اگر وہ عام لوگوں کی طرح اوپر نیچے اور کچھ اور بدل کے بات کرنے لگ جائیں تو پھر نبی کا کام کیا رہ جائے گا. تو انہوں نے یوں ہی کہا کہ یہ چیز تو زیبا ہی نہیں دیتی، الاؤ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری مطلب انبلٹ ہی نہیں ہے یہ چیز کہ ہم یہ کام کر جاتے. اور آپ کچھ نہ کہتے، آپ فوراً پکڑ کر لیتے. آپ کو تو سب معلوم ہوتا اگر میں یہ کام کرتا تو. آپ تو سب جانتے ہیں کیونکہ آپ انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں خوب جاننے والے غیبوں کو. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، نہیں کہا تھا میں نے انہیں مگر جو حکم دیا آپ نے مجھے جس کا، انی عبد اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب بھی ہے. بس میں نے یہ بات کہی تھی، اس کے علاوہ میں نے وہ بات نہیں کہی تھی جو انہوں نے مجھ سے منسوخ کی ہے. میں نے بس ان سے یہ کہا کہ تم عبادت کرو اس اللہ کے جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں.
اور ہاں اس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں، مطلب کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تب تک تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب وہ زندہ تھے، جب وہ یعنی دنیا کے اندر تھے، زندہ تو خیر ابھی بھی ہیں لیکن جب دنیا کے اندر تھے وہ، تو تب تو ان کے سامنے کوئی الہ والی بات نہیں آئی تھی نا کہ تم الہ ہو، یہ تو جب وہ ان کو اٹھا لیا گیا تب یہ الہ کا فتنہ شروع ہوا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جب تک تو میں ان کے درمیان میں موجود تھا تب تک تو اس طرح کی بات نہیں تھی۔ فلما توفیتنی، پھر جب فوت کر دیا آپ نے مجھے، کنتا انت الرقیب علیہم، تھے آپ ہی نگران ان کے اوپر، یعنی دو معنی ہیں، یا اٹھا لیا آپ نے مجھے، تو جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو تب تو آپ ہی پتہ تھے، آپ کو ہی معلوم ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے، یا دوسرا کہ جب آپ مجھے ان فیوچر فوت کر لیں گے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے پھر وہ ان کو فوت، یعنی ان کی پھر فوت ہوں گے وہ، پھر اس کے بعد کیا حالات بدلیں گے اور اس کے بعد پھر لوگ کس طرح کا بیہیویئر کریں گے، تو ان کو تو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہوگا اب اس کے بعد، تو اس کا ہی بتا رہے ہیں کہ آپ تو پھر نگران ہیں نا، آپ تو بہت زیادہ قریب ہیں ہر بندے کے، تو آپ جانتے ہیں پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہیں، یعنی وہ پوری دلیل اپنا دے رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے صرف ان کو یہی کہا تھا کہ تم ایک الہ کی عبادت کرو، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی تھی، اور یہ فتنہ جو بھی اٹھا یہ آپ جانتے ہیں کس طرح اٹھا، اور میرے سامنے تو یہ فتنہ اٹھا بھی نہیں تھا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں، اور جب وہ فوت ہوں گے یعنی دوبارہ دنیا میں آ کے انہوں نے بھی فوت ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا میں آئیں گے اور زندگی جئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی فوت ہو کے پھر دنیا سے رخصت ہوں گے اب دوبارہ جو آئیں گے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی دفاعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن وہ جو قیامت کے دن حشر کا میدان میں جو لوگ کھڑے ہوں گے نا اور دعویٰ کر رہے ہوں گے، تو یہ بس ان کی طرف ہی حجت تمام کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہلوا کر کے۔ آگے ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اگر آپ عذاب دیں انہیں تو بے شک بندے ہیں آپ کے، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر بے شک آپ جو ہیں ان کو بخش دیں تو بے شک آپ پھر آپ ہی ہیں بہت زبردست حکمت والے، یعنی دیکھیں بری و ذمہ ہو گئے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلے کوئی نہیں، اگر انہوں نے مجھے الہ مان بھی لیا تھا تو آپ عذاب مت دیں، معاف کر دیں، وہ بالکل ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بالکل بری ذمہ ہو کر کے کہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، کیونکہ ان کا کام کیا تھا، ان کا کام تو صرف کنوے کرنا تھا، کنورٹ کرنے والا کام تو اللہ کا تھا، تو کنوے انہوں نے کر دیا تھا، انہوں نے حق ادا کر دیا تھا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دیں کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو بخش دیں کیونکہ آپ تو زبردست حکمت والے ہیں، تو اگر آپ بخش دیں تب بھی آپ کے بندے ہیں، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈائریکٹ بات کر کے اور اپنی بات ختم کر دی۔ پھر قول اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمائے گا اللہ یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا، یعنی جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا تھا، جن کا کردار جو تھا سچا تھا، تو ان کو ان کی سچائی جو ہے فائدہ دے گی اس دن۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی دو تاخیر دی ہے، خالدین کا بھی ہمیشہ اور ابد کا بھی ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہی ہمیشہ ابدی زندگی ان کو ملے گی ان کی سچائی کے بنسبت، جو انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا، اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اس کے بنسبت ان کو ہمیشگی کی ہی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وہ راضی ہو گئے ان سے، یعنی سب سے بڑی نعمت، ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں یہ بات کہہ کے ختم کر دی کہ ہاں اللہ بالکل قادر ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن ہاں وہاں پر کیونکہ یوم الدین وہاں پر بالکل عدل کا دن ہوگا ہمارا، اور وہاں پر جو سچا ہوگا اس کو سچائی فائدہ دے گی، اور جو سچا نہیں ہوگا اس کو اس کی سچائی فائدہ نہیں دے گی، تو اسی کی طرف متوجہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ سچے ہوں گے، جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کرا ہوگا،
اور ان کے عمل سے وہ چیز شو ہوئی ہوگی تو ان کے لیے ہمیشگی کی جو ہے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور یہی ان کی کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے آسمان اور زمین کے، یعنی اللہ تعالیٰ سامنے سے متوجہ کرا رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کوئی عام نہیں ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جو بادشاہ ہے، آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، جو بھی اس کے درمیان ان سب کا بادشاہ اللہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کے آگے سرنڈر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو اور اس کو سوچو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق جو ہے ہمارا یہیں تک ہے، اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اوکے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور اللہ کا بڑا شکر ہے آج کی کلاس کروا دی, نہیں تو مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا میری آواز کی وجہ سے, کیونکہ ڈیلی صبح کو اٹھ رہی تھی اور آواز کی حالت کچھ خستہ ہی ہو رہی تھی, تو خوف آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سنڈے کو اٹھوں تو آواز ہی نہ نکلے. تو اللہ کا بڑا کرم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.